जी दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। जी आदाब सचवाला जी, प्रणाम। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ। जी जी सर, कल हम सूरे जो है निसा। जी सूर्य निसा की जी आयत नंबर 116 तक पढ़े थे ना, जी। जिसमें कल ये शिर्क का जिक्र आ गया था। जी हाँ तो जी, आज हम शिर्क आ गया, शिर्क आ गया था, तो मिश्रणवादियों आज का जिक्र। हाँ ये मिश्रणवादी जी, मिश्रणवादी मिश्रणवादी, ये भी अजीब अजीब जो है इस्तिलाह है ना इस्लाम की। हालांकि शिर्क का मिश्रणवादी मुतबादिल है ही नहीं। मिश्रणवादी दो चीजों को मिक्स करना। यानी ये देखिए इस्लाम जो है किस तरह से लोगों को अपनी आंख से देखता है, अपनी ऐनक से। यानी इस्लाम का तरीक़ेकार शुरू से ये रहा है कि वो पहले अपनी आंखों पर एक ऐनक चढ़ा लेता है। इस्लाम क्या करता है, पहले अपनी आंखों पर अपनी मन मर्जी की, अपने रंग की ऐनक चढ़ा लेता है। ठीक है, चढ़ा लेने के बाद फिर वो दूसरों को कहता है यार तुम पीले रंग के हो। अब अगर ये सामने वाला कहे यार मैं पीला रंग नहीं हूं, मेरा रंग पीला नहीं है भाई, कहने लगा नहीं तुम पीले रंग। अरे क्या सुबह ना, मुझे ऐसे ही नजर आ रहा है ना। अरे यार तुम्हारी आंखों पर पीले रंग का चश्मा लगा है, तुम अपना चश्मा हटाओ तो तुमको बिल्कुल नेचुरल नजर आएगा। नहीं, यानी मैं जो देख रहा हूं मुझे तुम पीले नजर आ रहे हो, इसलिए मैं तुमको पीला कहूंगा। अब बोलो क्या ख्याल है ना, यही है ना। ऐसा ही है ना। तो यहूदियों और ये क्रिश्चियनों के पीछे ऐसे ही पड़े ना हो कि आप ये हाँ मानते, आपके नजदीक जी, ये है, वो बोलते नहीं है भाई, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे ही मानते। ऐसे ही है। अब इसी तरह से वो जो है वो उनके बारे में, अच्छा मेरी आंखों पे चूंकि मेरी अपनी मर्जी का, मेरी पसंद का चश्मा लगा है, मेरी अपनी पसंद के रंग का, हाँ, तो मैं इस रंग को सिबतुल्लाह कह रहा हूं, अल्लाह का रंग। ठीक है, मैंने अपनी आंखों को अल्लाह का रंग चढ़ा लिया, अल्लाह के रंग की ऐनक मैंने पहन ली। उसके बाद अब फिर मैं अपनी आंखों से जब दुनिया को देख रहा हूं, या दुनिया में कुछ लोग रहते हैं उनको देख रहा हूं, तो जो है मुझे वो लोग फला रंग के नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं उन पर ये इल्जाम जड़ रहा हूं कि तुम ऐसे हो। ये मिश्रणवादी कहने का मतलब असल में वही है कि मेरे दिमागों पर एक फजूल का जो है एक तौहीद की ऐनक लगी है ना। वो मेरी आंखों असल में पर मिश्रणवादी बोलते ही मेरे जहन में क्या आ रहा मालूम क्या, वो जो आरसीसी का स्लैब करते तो वो एक मिक्सचर वाला आता ना, जो सीमेंट हाँ जी जी, वो डालकर जो है वो मिक्स सब करता है मिला सब के में। जी, वो मटेरियल को फेंकता नीचे, फिर वो मजदूर उठा के उसको स्लैब में डालते कंक्रीट को। डाल जी हाँ जी तो हाँ, बिल्कुल सही। मिश्रणवादी बोले तो मेरे जहन में वैसे मिस्त्रे आ जा रहे, पूरे हाँ, मिश्रणवादी बोले तो। यानी असल में इस्लाम ने अब इन लोगों को जिस जिस ऐनक से देखा है तो वो उसको वैसे ही नजर आएगा ना। इसलिए उनको ये टाइटल दे दिया, तुम लोग क्या है, मिश्रणवादी हो, मुशरिक हो। अच्छा तुम मुशरिक क्यों हो? इसलिए कि मैं मुवाहिद हूं। अरे भाई तुम मुवाहिद हो तो तुम रहो तुम्हारी बला से, तुम हमें मुशरिक क्यों कह रहे हो भाई? आप समझ रहे बात को? भाई तुम जो है अगर तुम मुवाहिद हो तो ठीक है तुम रहो। नहीं, मैं चूंकि मैं मुवाहिद हूं तो मैं तुमको मुशरिक कहूंगा। अब बोलो, देखें दादागिरी, देखें आप। यानी इस्लाम की दादागिरी देखिए कि मैं अपने आप को मुवाहिद कह रहा हूं या मैं अपने आप को कह रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको क्या कह रहा हूं, मिश्रणवादी। तो बहरहाल ये इस्लाम की आपको एक एक चीज इसी तरह की जो है दादागिरी वाली नजर आएगी। तो आयत नंबर 117 में कुरान कह रहा है, इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा व इन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा। वो अल्लाह को छोड़कर देवियों को माबूद बनाते हैं, वो इस बागी शैतान को माबूद बनाते हैं, वो उस बागी शैतान को माबूद बनाते हैं। देखिए ये भी अब ये भी जो है हमारा मेरा अकीदा मैं दूसरों पर थोप रहा हूं।
शैतान को इस माना में तो कोई भी माबूद नहीं बनाता कि उसके आगे मरासिम परस्तिश अदा करता हो और उसको उलूहियत का दर्जा देता हो। अलबत्ता उसे माबूद बनाने की सूरत यह है कि आदमी अपने नफ्स की बागें शैतान के हाथ में दे दे और जिधर जिधर वो चलाता रहे उधर उधर चलता रहे, गोया कि ये उसका बंदा है और वो इसका खुदा है। ये उसका बंदा है और वो उसका खुदा है। इससे मालूम हुआ कि किसी के अहकाम की बेचूनो चरा इताअत और अंधी पैरवी करने का नाम भी इबादत है, और जो शख्स इस तरह की इताअत करता है वो दरअसल उसकी इबादत बजा लाता है। अच्छा भाई, यही मामला तो मोमिन करते हैं ना, यही मामला मोमिन करते लेकिन हैं ना। इबादत कैसे बोलेंगे सच वाला जी? किसी ऑफिसर की खुशनुदी हासिल करना, उसके हाथ में प्रमोशन है तो उसके साथ में उसको खुश करने की कोशिश करना, ये इबादत कैसे हुई? ये तो ह्यूमन नेचर है ये। अब असल में यहाँ पर भी जो है इस्लाम का अपना अपना बनाया हुआ, उसका अपना खुद साख्ता कानून ही जो है उसके दिमाग में रहता है, और वो उसी अपने भूसे भरे दिमाग से हर चीज को सोचता है। बात यह है कि इबादत के माना कुरान जो लेता है वो है असल में उसकी गुलामी करना। इबादत का असल माना है गुलामी करना। अब्द कहते हैं बंदे को, बंदा असल में गुलाम होता है। इस्लाम में जो खुदा और बंदे का रिश्ता है वो इसी तरह का है। खुदा गोया के आका है और जो है हम एक बहैसियत इंसान हम क्या हैं, हम जो है गुलाम हैं। अब्द को कुरान में अब्द के माना गुलाम के किए गए हैं, ठीक है। गुलाम असल में क्या है, हम अल्लाह के गुलाम हैं और अल्लाह गोया कि हमारा आका है। तो अब ये हमारा और आका का जो रिश्ता है कि हम 0 हैं और आका 100% है। ऐसी सूरत में हम अपनी अकल, अपनी सूझबूझ, अपनी जो है कुछ भी नहीं, हम इसमें नहीं, क्योंकि हम 0 हैं और अल्लाह क्या है 100% है। तो अल्लाह जो भी कहता है, अल्लाह जैसा भी कहता है, वो सब कुछ उसको सजावार है, वो सब कुछ उसको राइट है। हमको कोई राइट नहीं है। हमको ये भी राइट नहीं है कि हम पलटा के ये पूछें कि अल्लाह ये तूने ऐसा क्यों किया। हमको ये राइट नहीं है, क्योंकि हम गुलाम हैं। इस्लाम में जो इंसान का रिश्ता अपने खुदा से जुड़ता है, उस रिश्ते का असल नाम इबादत है। और इबादत का असल माना, इबादत की जो है असल डिफिनेशन है गुलामी। इबादत की डिफिनेशन क्या है? गुलामी। तो यहाँ पर इसको कुरान वही कह रहा है कि जो है जो लोग अल्लाह की गुलामी छोड़कर किसी और की बात को मानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अल्लाह मियाँ का पारा गर्म हो जाता है। अच्छा, मेरी गुलामी छोड़कर तू उसकी गुलामी कर रहा है। जी, अगर मैं एक मुसलमान हूँ और अल्लाह पे मेरा ईमान है और मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, और अगर उसके साथ ही मैं किसी मजार पे चला गया तो मुझे अगर शिर्क का टाइटल मिल जाए तो ठीक है, एक नजरिए से मैं उस बात को समझ सकता हूँ। लेकिन मैं अल्लाह को मानता ही नहीं, मैं कई देवी देवताओं को मानता और उसके साथ एक तीसरे को भी मान लिया मैंने, तो मैंने शिर्क कहाँ किया भाई? मैं तो पहले से खुले जहन का हूं, मैं हर किसी को पूछता हूं। मैं असल में बात यही तो है ना, आप असल में खुले जहन के हैं और मैं असल में बंद जहन का हूं। यही तो फर्क है मुझ में और आप में। मेरा जहन बंद है, समझिए ना, हर तरह से बिल्कुल बंद, यानी उसमें कोई चीज आएगी ना बाहर से, ना बाहर अंदर की बाहर आएगी, ना बाहर की अंदर जाएगी, ठीक है। तो मैं अपने जहन से हर चीज को जो है सोचता हूं, मैं अपनी ऐनक से हर चीज को देखता हूं। तो अब असल में ये प्रॉब्लम मेरा है ना, तो यहां पर इस्लाम कहता नहीं ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा है। देखें, इस्लाम का हर मामले में उसकी नैया जो है उल्टी है। इस्लाम की हर चीज दुनिया से अलग है, निराली है। दुनिया जो कुछ कर रही है उसके नजदीक जो है वो उसका अपना करना, उसकी अपनी जो है डिफिनेशन है, उसकी अपनी मर्जी है, या उसकी अपनी जो है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। भाई वो जिस जाविये से, जिस एंगल से जिन चीजों को देख रहा है, दुनिया वैसा कर रही है। इस्लाम क्या करेगा? नहीं तुम गलत कर रहे हो। इस्लाम हर किसी के काम में टांग अड़ाएगा। इस्लाम का नेचर यह है कि वो हर किसी के काम में टांग अड़ाएगा। टांग अड़ाकर जो है दूसरे के लिए जजमेंटल हो जाएगा, दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ राय देगा, कि कहेगा कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो।
یعنی گویا کہ اسلام کی نظر میں سارے غلط، سارے غلط. اچھا بھی صحیح کون ہے؟ صحیح صرف میں ہوں، صحیح صرف میں ہوں، باقی سارے غلط ہیں، باقی سارے غلط ہیں، صرف میں صحیح ہوں. یہی تو مشکل ہے نا بھائی. یعنی مکہ میں اصل میں ہوا کیا؟ مجھے دیکھیے کہ مکہ والے اس شخص کو قبول کر لیتے. اگر یہ کہتا ٹھیک ہے بھائی جو ہے میں تمہاری جو ہے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، میں اپنے خدا کی عبادت کرتا ہوں، تو کیا آپ سوچئے کہ مکہ والوں کو اس سے کیا اختلاف تھا؟ ٹھیک ہے بھی مکہ میں 360 ویسے ہی بت رکھے تھے، اس میں ایک اور صحیح، بھلے وہ بت نہیں لیکن تم اپنے ذہن سے اپنے خدا کی تم عبادت کر رہے ہو، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے نا بھائی، کوئی اعتراض نہیں ہے، تم رہو ہمارے پاس، ہم سب مل جل کے رہیں گے. مکہ والوں کو اس شخص سے کوئی اختلاف نہیں تھا. یعنی اگر جو ہے مکہ والے دیکھیں، یہ شخص اگر مکہ والوں کی معبودوں کی پرستش نہیں کرنا چاہتا تو مکہ والوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس شخص نے کیا کیا؟ نہیں، سارے جو ہے 360 بت غلط، صرف میرا جو بت ہے، جس بت کو میں نے تراشا ہے وہ صحیح ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ میں نے جس بت کو تراشا ہے صرف وہ بت صحیح ہے. تو یہاں آ کے سارا مسئلہ جو ہے اصل چران یہاں سے شروع ہوتی ہے. ساری دنیا غلط، صرف میں صحیح ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں جو سوچ رہا ہوں وہ صحیح. اچھا ٹھیک ہے بھائی، میں کہہ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں یہ صحیح، پھر بھی یہاں تک تو کوئی آدمی سامنے والا اس کو قبول کر لے گا. مگر یہ کہنا ہے کہ تم سب غلط ہو صرف میں صحیح، یہاں آ کر دنیا کو مشکل ہو جائے گی نا، یہاں آ کے پرابلم شروع ہوگی. تو اسلام کا یہی تو پرابلم تھی کہ ساری دنیا کو وہ غلط کہتا ہے، صرف اپنے آپ کو صحیح بتاتا ہے. جی تو ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مشرن وادی اللہ کے سوا دیویوں کو پکارتے ہیں اور دھکارتے ہوئے شیطان کو پکارتے ہیں. ایک طرح سے کیسا الزام لگا رہا، دیکھیے کیسا الزام لگا رہا. ایک زبردستی کا الزام ہے بھائی، ہاں زبردستی کا. یعنی ایک آدمی اپنے سفید اجلے کپڑے پہن کے جا رہا ہے راستے سے، وہ اپنی دنیا میں جا رہا ہے، وہ اپنے خیالوں میں گم ہے. اب پیچھے سے میں جاؤں اور جو ہے اس شخص سے کہوں یار تمہارے کپڑے کالے ہیں، وہ کہے گا نہیں یار میرے کپڑے کالے نہیں ہیں، میرے کپڑے تو جو ہے سفید ہیں. وہ کہے گا نہیں مجھے تمہارے کپڑے کالے نظر آ رہے ہیں اس لیے میں تمہارے کپڑوں کو کالا کہوں گا. تو اگر یہ کہے کہ تم جو مرضی کہنا ہے کہہ لو، نہیں میں تمہارے کپڑوں کو کالا ہی نہیں کہوں گا، میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی بھی کروں گا، میں تمہارے یہ کپڑے اتار کے بھی پھینکوں گا، میں تم کو جو ہے پکڑ کے جو ہے آگ میں جلاؤں گا بھی. اب آپ سوچیے یار یہ کیا یعنی یہ کیسی غنڈہ گردی ہے، کیسی غنڈہ گردی ہے، کیسی غنڈہ گردی ہے نا. اچھا آیت نمبر 118. اب آپ دیکھیے، لعنت اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. جی لعنت اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا. اچھا آپ دیکھیے وہ جو ہے وہ شیطان کی بات یہاں جو ہے یہاں دہرائی جا رہی ہے، ابلیس کی. آپ کو یاد ہے ابلیس نے کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ میں بہکاؤں گا تیرے پورے بندوں کو. جی ابلیس کا ایک چیلنج تھا. ابلیس نے اللہ میاں کو یہ چیلنج دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں بہکا کر رہوں گا، میں تیرے بندوں کو ضرور بہکا کر رہوں گا. جی تو اب یہ دیکھیں وہی انہی الفاظ کو یہاں دہرایا جا رہا ہے کہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، یعنی میں ضرور تیرے بندوں کو بہکا کر ہی رہوں گا. تو اس وقت جو ہے اللہ میاں نے ابلیس کو یہ جواب دیا تھا کہ نہیں، جو میرے بندے ہیں تو ان کو نہیں بہکا سکتا، جو میرے بندے ہیں تو ان کو بہکا نہیں سکتا. تو ابلیس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ کون بہکا سکتا ہے اور کون بہک سکتا ہے، اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا.
تو آدم جو ہے جنت میں ہیں، اپنی جو ہے جنت میں اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو جنت میں ابلیس داخل ہو جاتا ہے اور بالآخر آدم کو بہکا دیتا ہے، بہکا دیتا نا. اچھا، بہکا دینے کے بعد اب سوچئے کہ آدم اللہ کا اپنا بندہ ہے، اس کا محبوب بندہ ہے نا، سب سے پہلا بندہ ہے. تو ابلیس نے آدم کو بہکا کر، یعنی مطلب وہ جیت حاصل کر لی، اس کو کامیابی ہو گئی اور اللہ ناکام ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اللہ پہلے ہی وار میں اللہ ناکام ہو گیا اور ابلیس جیت گیا. یاد ہے آپ کو؟ اللہ ناکام ہو گیا اور ابلیس جیت گیا. تو اسی بات کو یہاں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو جس پر اللہ نے لعنت بھیجی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لے کر ہی رہوں گا. اس نے ایسا کہا تھا، تو تم اس کی عبادت کرتے ہو. یعنی گویا کہ اللہ میاں آج تک ابلیس پر جو ہے، یعنی ہوتا نا دانت کس رہے ہیں، اس نے ایسا کیا. ظاہر بات ہے بھائی، تم ڈھلے تھے، تمہاری باتیں ڈھلی ہیں، تو ابلیس جو ہے تمہاری باتوں کو کا جواب دے دیا. تو اس میں وہ بات یاد دلائی جا رہی ہے. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ جسے اللہ نے دھکار دیا ہے اور جس نے کہا تھا کہ میں تیرے بھکتوں سے ایک نشچت بھاگ لے کر رہوں گا. ارے بھائی، تبھی تو کہہ دیا تھا آپ نے کہ نہیں لے سکتے بول کے، پھر آپ خود ہی بول رہے کہ لے کر رہوں گا اور اس نے لے لیا نا بھائی ابلیس جیت گیا. یعنی ابلیس کو یعنی ہمیشہ کے لیے کامیابی ہو گئی، یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ پر فوقیت حاصل ہو گئی. ابلیس کا ہاتھ اونچا ہو گیا، اللہ کا ہاتھ نیچے ہو گیا. پہلے ہی دیکھیں، لیکن ابلیس نے ایسا کبھی نہیں کہا نا کہ میں تیرے پیرلل لوگوں کو میری عبادت کرنے لگاؤں گا. کبھی بھی نہیں کہا، ایسا نہیں کہا کبھی. نہیں، میں اس کو بہکاؤں گا بول کے بولا نا بھائی، اور بہکانے میں کامیاب ہو گیا وہ. اس نے یہ نہیں کہا کہ تیرے بندے میری عبادت کریں گے، نہیں، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور وہ بہکانے میں کامیاب ہو گیا. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ آیت جی، اگر ہندوستان میں رہنے والے لوگ کئی دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں تو کیا وہ ابلیس کی پوجا کر رہے، ابلیس کی پرستش کر رہے؟ بھائی اسلام کی نظر میں ایسے ہی ہے نا. اسلام کی نظر میں چونکہ اسلام کی آنکھوں پر جس رنگ کا جو ہے چشمہ لگا ہے، وہ اپنے اس رنگ کے چشمے سے جو کچھ دیکھتا ہے وہی باتیں کہتا ہے. ارے بھائی، لوگ کہتے ہیں یار اپنی آنکھوں پہ یہ فالتو چشمہ لگا ہے، اس کو نکال کے پھینکو. نہیں، ہم نہیں نکالتے. ارے یار، تمہارے اس جو ہے اس فضول چشمے کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کا جو ہے جو نیچرل جو نیچرلٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تم اس فالتو چشمے کو نکال کے پھینکو اور اپنی نیچرل آنکھوں سے دیکھو. نہیں، میں نیچرل آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا، میں اپنے چشمے سے ہی دیکھوں گا. میرا چشمہ تو بڑا اسلام کا چشمہ ہے، اسلامی چشمہ ہے میرا، اس کا دعویٰ یہ ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے آیت نمبر 119 میں کہا گیا ہے. اب اس میں ابلیس کیا جو ہے، دیکھیں ابلیس کا انداز، دیکھیں ابلیس کیا باتیں کہہ رہا ہے. اگرچہ کہ یہ ساری کہانی ہیں، میری نظر میں تو قرآن کی باتیں صرف کہانیاں ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر قرآن ہی نے اپنی سوچ کے مطابق ابلیس کی کہانی کو کیسے جو ہے بیان کیا. اب آپ ذرا غور کیجئے، الفاظ کیا ہیں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اب آپ دیکھیں، انداز دیکھیں اس میں ابلیس کیا کہہ رہا ہے. اور میں لازماً ان کو بہکاؤں گا. کس کو؟ اللہ کے بندوں کو. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ابلیس یہ کہہ رہا ہے. اچھا، وہ جو ہے جو افعال آئے ہیں اس میں ایک ایک فعل میں 3 تاکیدیں ہیں. گویا کہ جو ہے اس میں کتنے افعال آئے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6. تو 6 الفاظ میں ایک ایک لفظ میں 3 تاکیدوں کو جب آپ غور کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 6 یا 18 بار اللہ کو چیلنج کیا ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟
18 بار ابلیس نے اللہ کو چیلنج کیا. اچھا وہ چیلنج کیا ہے دیکھیے, وہ کیا کہہ رہا ہے, میں لازماً ان کو بہکاؤں گا, یعنی اے اللہ تیرے بندوں کو میں لازماً بہکاؤں گا اور ان کو بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا, اور میں انہیں حکم دوں گا کہ تو اس کی عمل تو اس کی تعمیل میں وہ چوپایوں کے کان چیریں گے, اور میں انہیں حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے, اور جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ بہت کھلے خسارے اور تباہی میں پڑ گیا. اچھا دیکھیں اس میں کیا بات کہی گئی ہے, یہ بات جو ہے غور کرنے لائق ہے. اس میں جو الفاظ آئے ہیں, ایک لفظ تو اس میں یہ ہے جس کا معنی ہے وہ ابلیس, یعنی اللہ کے بندوں کو ابلیس یہ حکم دے گا, وَلَآمُرَنَّهُمْ کہہ رہا ہے یہاں پر, میں بالضرور میں اللہ کے بندوں کو یہ حکم دوں گا کہ وہ بالضرور اللہ کی خلقت میں تبدیلی کر دیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی جو ہے جو تخلیق ہے, خلق اللہ یعنی اللہ کی جو بناوٹ ہے, اللہ کی جو مینوفیکچرنگ ہے, اس میں وہ کیا کریں گے, چینج کریں گے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ کا لفظ آیا ہے, تغیر کریں گے, چینج کریں گے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ یہ چینج کیا ہے, کیا ہے چینج؟ لیکن یہ تو بہت بڑی پاور ہو گئی نا سچ والا جی, کی ایک ابلیس کے پاس اتنی پاور ہے کہ اللہ کی تخلیق میں وہ ماڈیفیکیشن کر پائے. ارے اللہ کی تخلیق میں ماڈیفیکیشن کرنا تو ابلیس کر سکتا ہے, لیکن وہ اللہ کے بندوں کو حکم دے گا, اور اللہ کے بندوں کے جو ہے کو حکم دینے کے بعد اللہ کے بندے شیطان کے حکم سے اللہ کی خلقت میں, اللہ کی مینوفیکچرنگ میں چینج کریں گے. اب آپ سوچئے کہ وہ چینج کیا ہے, یہاں سوچنے لائق ہے اللہ میاں کا, یہ اون گول ہے. ہاں, اللہ کی جو بناوٹ ہے, اللہ کی جو خلقت ہے, یا اللہ کی جو مینوفیکچرنگ ہے, اس میں ابلیس کیا کرے گا, اس میں چینج کرے گا, چینج کروائے گا اللہ کے بندوں کو حکم دے کر. تو دیکھیے جتنے بھی یہ ابراہیمی ادیان کو ماننے والے ہیں, ظاہر بات ہے وہ سب لوگ ابلیس کو مانتے ہیں نا, ابلیس بھی ان کے دین کا کسی نہ کسی طرح سے حصہ رہا ہے. اگرچہ کہ اسلام میں ابلیس کو بہت زیادہ ڈیفائن کیا گیا ہے, لیکن عیسائیت اور یہودیت میں اتنی جو ہے اس کی اتنی کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن اسلام میں کلیئرٹی زیادہ ہے. تو اور قرآن میں بھی ابلیس کو جس طریقے سے پیش کیا گیا ہے, اگر آپ ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ اور ابلیس کی کہانی کو ماننے والے یہ سارے ابراہیمی ادیان کے پیروکار اللہ کی تخلیق میں, اللہ کی مینوفیکچرنگ میں ابلیس کے حکم کے مطابق تبدیلی کرتے ہیں, تغیر کرتے ہیں, اس میں ختنہ کرتے ہیں. یہ ختنہ کیا ہے, ختنہ کیا ہے, ختنہ کیا اللہ کی تغیر ہے نا. ہاں بھائی, اللہ کی مینوفیکچرنگ میں چینج نہیں ہے, چینج ہے نہیں, چینج ہے, کیا خیال ہے نا. گویا کہ ابلیس جو ہے جی, یعنی اس آیت کے ساتھ ہے کہ وہ ایڈاپٹ کر لیا پورے کمیونٹی میں, اس پہ ڈسکشن بھی نہیں ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے, بس کرنا ہے. پر دیکھیں آپ ابراہیمی ادیان کے پیروکار کے کسی سے بھی پوچھیں, ارے بھائی تم ختنہ کرتے کیوں ہو, اس کے بعد دلیل کچھ بھی نہیں ہے, دلیل کچھ بھی نہیں ہے, زیرو ہے, زیرو. لیکن ہر ابراہیمی ادیان کا پیروکار یہ اپنے بچوں کو ختنہ کرے گا, ختنہ کرے گا. قرآن جو ہے اسی بات کو کس طریقے سے پیش کر رہا ہے, اس میں تبدیلی, بھائی ختنہ تبدیلی نہیں ہے تو اور کیا ہے بتائیے, کیا ہے, اس کو آپ کیا نام دیں گے. اللہ کی مینوفیکچرنگ میں تبدیلی نہیں ہے تو اور ہے کیا ہے. اللہ جو ہے ایک انسان کے بچے کو جیسا کچھ بنا کے بھیج رہا, انسان آتے اس میں تبدیلی کر رہا, ارے نہیں یہ غلط ہے, یہ چیز زیادہ آ گئی, اس کو نکال کے پھینکو یار. کیا ہے, کیا خیال ہے,
نوٹ ہے سچ والا جی اس میں. جی اس میں فٹ نوٹ جو ہے دیکھیں کیا کرتے ہیں. یہ مودودی صاحب فرما رہے ہیں اہل عرب کے توہمات میں سے ایک کی طرف اشارہ ہے. ان کے ہاں قاعدہ تھا کہ جب اونٹنی 5 یا 10 بچے جن لیتی تو ان کے کان پھاڑ کر اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے. اسی طرح جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے ہو جاتے تو اسے بھی دیوتا کے نام پر پن کر دیا جاتا اور کان چیرنا اس بات کی علامت تھا کہ یہ پن کیا ہوا جانور ہے. اچھا اس پہ فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھ رہے ہیں سچ والا جی یہ کیسے معلوم پڑے گا کس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے ہو گئے؟ کاؤنٹنگ کون کرائے؟ جی فالتو کام ہے یار. جو ہے کیا فالتو کی باتوں، اتنی فضول باتوں کو قرآن ذکر کر رہا ہے یار. فضول باتیں، لا حاصل باتیں جس کا انسان سے جو ہے زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ارے ہم بیٹھے ہیں جو ہے بھارت میں یار، یہ فالتو عربوں کی یہ کہانیاں سن لیتے ہوئے ہم اس پر ایمان لاتے بیٹھے. دیکھیں ذرا یار کیا پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے. اچھا فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھ رہے ہیں مودودی صاحب خدائی ساخت میں رد و بدل کرنے کا مطلب اشیاء کی پیدائشی بناوٹ میں رد و بدل کرنا نہیں ہے. اگر اس کا یہ مطلب دیا جائے تب تو پوری انسانی تہذیب ہی شیطان کے اغوا کا نتیجہ قرار پائے گی، اس لیے کہ تہذیب تو نام ہی ان تصرفات کا ہے جو انسان خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں کرتا ہے. دراصل اس جگہ جس رد و بدل کو شیطانی فعل قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا نہیں کیا، اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا ہے. بالفاظ دیگر وہ تمام افعال جو انسان اپنی اور اشیاء کی فطرت کے خلاف کرتا ہے اور وہ تمام صورتیں جو وہ منشاء فطرت سے گریز کے لیے اختیار کرتا ہے اس آیت کی روح سے شیطان کی گمراہ کن تحریکات کا نتیجہ ہے. مثلا قوم لوط ضبط ولادت، رہبانیت، برہمچر یعنی کیا ہے برہمچاری، مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کو خواجہ سرا بنانا، عورتوں کو ان خدمات سے منحرف کرنا جو فطرت نے ان کے سپرد کی ہیں اور انہیں تمدن کے ان شعبوں میں گھسیٹ لانا جن کے لیے مرد پیدا کیا گیا ہے. یہ اور ان طرح کے دوسرے بے شمار افعال جو شیطان کے شاگرد دنیا میں کر رہے ہیں دراصل یہ معنی رکھتے ہیں کہ یہ لوگ خالق کائنات کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کو غلط سمجھتے ہیں اور ان میں اصلاح فرمانا چاہتے ہیں. اچھا دیکھیں مودودی صاحب، دیکھیں دوسری ساری فضول باتیں تو یہاں لکھ گئے لیکن اصل بات نہیں لکھے. آپ غور کر رہے ہیں؟ نہیں لکھے خواجہ سرا بنانا نہیں بھائی دیکھیں مودودی صاحب یہ دوسری ساری باتیں تو ابھی ماڈرن ایج میں ہو رہی ہے نا بھائی. چلو ٹھیک ہے بھائی یہ صحیح ہے غلط ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. بھائی انسان جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں ختنہ کے نام پر سب سے پہلا جو تصرف کرتا ہے، سب سے پہلا جو تغیر کرتا ہے، سب سے پہلی جو ہے جو تبدیلی کرتا ہے، اس پر مودودی صاحب جان بوجھ کر نہیں لکھ رہے ہیں. مجرم مودودی صاحب جیسے لوگ ختنہ پر جو ہے آواز نہ اٹھا کر دوسری ساری فضول باتیں لکھتے ہیں. یہ مجرمانہ حد تک جو ہے یہ علمی خیانت کے جو ہے کہ مرتکب ہیں. ارے بھائی آپ یہ دوسری ساری باتیں لکھ رہے ہو، چلو ٹھیک ہے اس پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قوم لوط کا جو ہے جو عمل ہے ٹھیک ہے غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. ضبط ولادت چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. رہبانیت نہیں ہونی چاہیے. برہمچاری یہ نہیں ہونا چاہیے. مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا چلو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہم یہ ساری باتوں میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ختنہ کا عمل یہ ان تمام یہ کاموں سے پہلے سے ہو رہا ہے نا. لیکن مودودی صاحب اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ابراہیم ادیان کو ماننے والے سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتے ہی کیا کام کرتے ہیں؟ بھئی دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہے ضبط ولادت کا معاملہ ہے، قوم لوط کا جو معاملہ ہے یہ بعد میں ہوتا نا. سب سے پہلے آپ ختنہ کرتے ہو اپنے بچے کی. مودودی صاحب اس کا ذکر نہیں کر رہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ مودودی صاحب جان بوجھ کر ختنہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. سچ والا جی یہ انسانوں کے ہاتھ میں تھوڑی نہ رہتا کسی عورت کو بانجھ بنایا جائے یا کسی مرد کو ہے تو خواجہ سرا بنایا جائے.
مطلب ان کو اس بات کا علم نہیں ہے. فطری طور پر بھی کئی لوگ جو ہے تو سیکشولی وہ نہیں رہتے ایکٹیو. نہیں اصل ان میں میں یہاں پر خواہشات نہیں مودودی رہتی. صاحب، جی مودودی صاحب یہاں پر یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک عورت کو اللہ نے چار دیواری کے اندر رہنے کے لیے بنایا، اب اس کو آپ جو ہے زماں میں جو ہے حکومت کی باغ ڈور دیتے ہو کہ وہ جو ہے کسی ملک کی جو ہے با اقتدار صدر یا وزیر اعظم بن جائے. تو مودودی صاحب کی جو ہے ان کے جو ہے یہ بھوسے بھرے دماغ میں یہی بات چل رہی ہے کہ عورت کو آپ نے اتنا اونچا مقام کیوں دے دیا جبکہ اللہ نے اس کو اتنا اونچا نہیں بنایا. کیوں بنایا؟ شیخ حسینہ اور یہ بے نظیر بھٹو یہ اگر بن گئے اپنے اپنے ملک کے تو یہ ابلیس کی عبادت میں بن گئی ہے. ہاں ابلیس کی عبادت میں بن گئے ہیں. یہ ابلیس جو ہے کامیاب ہو گئے. ارے ابلیس تو تمہارے اللہ میں بہت پہلے ہرا چکا ہے بھائی. اللہ میں آج تک بھی جو ہے وہ ابلیس کے اس ہار کا ابھی تک بدلہ لے رہے ہیں. ابلیس نے اللہ میاں کو منہ کی کھلائی تھی، اس قدر زور سے جو ہے تماچا لگایا تھا کہ جو ہے اللہ میاں آج تک اپنا چہرہ جو ہے سیلا لیتے بیٹھے ہیں. ہے نا؟ یہ بات ہے، یہ بات ہے. جی جناب. جی ہندی والے کہہ رہے ہیں اور انہیں اوشیہ بہکاؤں گا، کامنائیں دلاؤں گا اور آدیش دوں گا کہ وے پشوؤں کے کان چیر دے تتھا انہیں آدیش دوں گا تو وے اوشیہ اللہ کی سررچنا میں پریورتن کر دیں گے تتھا جو شیطان کو اللہ کے سوا سہایک بنائے گا وہ کھلی کشتی میں پڑ جائے گا. اب اس کی فٹ نوٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بہت سے ارتھ ہو سکتے ہیں، جیسے گدوانا استری پروش کا آچرن اور سوبھاؤ بنانا، اسی پرکار پروش کا استری کا آچرن تتھا روپ دھارن کرنا آدی آدی. گوندنا بھی. ہاں یہ ساری باتیں اس پہ جو ہے مطلب ٹیٹو بنانا سیدھا قرآن سے حرام ہے. ٹیٹو نہیں بنا سکتے آپ. ہاں ٹیٹو نہیں بنا سکتے، صحیح ہے. اچھا آپ دیکھیے یہ جو جس طرح کے دعوے اور جس تاکید کے ساتھ یہ ہے ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ایسا کروں گا ایسا کروں گا. اچھا قرآن میں ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا. یعنی کیوبک شیپ میں سمجھو، کہیں سے بھی نہیں چھوڑوں گا اور ان کو بھٹکا کے رہوں گا. تو اس کے جواب میں اللہ میاں کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا. اللہ میاں نے جو ہے یہ کہہ دیا نہیں، جو میرے بندے ہیں ان کو تو نہیں بہکا سکتا، بس یہ کہا. اچھا یہ کہتے وقت اللہ میاں کو یہ لگا کہ جب یہ میں کہہ دوں گا تو اب ابلیس جو ہے لاجواب ہو جائے گا. حالانکہ ابلیس لاجواب نہیں ہے، اللہ میاں کو لاجواب کر گیا. اللہ میاں کو یہ کہا اچھا ایسا ہے کیا، تو ایسا کہہ رہا ہے، تو نہیں بہکا سکتا، ایسا کہہ رہا ہے نا، میں بہکا کے دکھاؤں گا. تو اس نے پہلے ہی وار میں آدم کو بہکا کر یعنی وہ تمغہ لے لیا، وہ اس کو جیت ہو گئی ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ کے لیے ابلیس کو جیت ہو گئی. اچھا میرے خیال سے جو ہے شاید یہی جو ہے تناظر تھا ہوگا مذہب کا. تو اس تناظر میں ہمارے دیش کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا شاعر ہے ساحر لدھیانوی. نام سبھی لوگوں نے نام سنا ہوگا، ساحر لدھیانوی بہت بڑا نام ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس نے ایک غزل لکھی. میں وہ غزل جب کبھی پڑھتا ہوں تو میں واقعی دنگ رہ جاتا ہوں کہ اس نے کیا بات کہی یار، کیا بات کہی. اس کا کہنا ہے، یوں تو اس کی غزل کافی لمبی ہے تو میں اس کے 3-4 اشعار مجھے یاد ہیں، بہت معنی خیز ہیں. وہ کہہ رہا ہے دیکھیے، بیزار ہے کنش تو کلیسا سے ایک جہاں. کنش کہتے ہیں عبادت خانہ کسی بھی مذہب کے، یا وہ آتش پرستوں کا عبادت خانہ ہو یا یہودیوں کا، یہ کنش کہتے ہیں فارسی میں. بیزار ہے کنش تو کلیسا سے ایک جہاں، سوداگران دین کی سوداگری کی خیر. سوداگران دین کی سوداگری کی خیر، ابلیس خندہ زن ہے. خندہ زن کہتے ہیں ٹھٹا مار کر جو ہے ہنسی اڑانا، کھل کھلا کر ہنستے نہیں.
یعنی کھلکھلا کر ہنسنے کو خندزنی کہتے ہیں، یہ جو ہے منہ کھل جائے آپ کے دانت جو ہے نظر آنے لگے ہیں، اس طرح کی ہنسی کو خندزنی کہتے ہیں۔ ابلیس خندزن ہے مذاہب کی لاش پر۔ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے طاہر، کیا کہہ رہا ہے، آپ غور کریں۔ اب آپ دیکھیے، میں انہی آیات کو پڑھ کر مجھے وہ ساحر لدھیانوی کے یہ اشعار یاد آ گئے۔ ابلیس جو ہے اللہ کی پوری کارستانی، اللہ کا بنایا ہوا دین، اللہ کے بنائے ہوئے جو ہے پیغمبر، اللہ کے بھیجے ہوئے جو ہے نبی، 1,24,000 نبیوں کی ٹیم، پورے کا پورا مذہب کا سلسلہ فیل ہو گیا، فلوپ، 100% فلوپ۔ اللہ اپنی 1,24,000 نبیوں کی ٹیم کے ساتھ، ٹیم کے باوجود وہ انسان کو انسان نہیں بنا سکا۔ اللہ اپنی 1,24,000 ٹیم کے ساتھ بھی انسان کو انسان بنانے میں ناکام رہ گیا۔ تو اب اس نے ادیان بھیجے، مذاہب بھیجے، کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے، رسالے بھیجے، کیا کیا کرتا رہا۔ ابلیس اکیلا ہے۔ اللہ جو ہے اس کو فرشتوں کی ضرورت ہے، اللہ کو نبیوں کی ضرورت ہے، اللہ کو رسولوں کی ضرورت ہے، اللہ کو کتابوں کی ضرورت ہے، اس کے باوجود اللہ ناکام ہے، ہر قدم پر اللہ ناکام ہے، اور ابلیس کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ کہ دیکھیے کہ ہم جو سوچ رکھتے ہیں، ہماری سوچ کے مطابق اللہ بھی صرف ایک تصور ہے، کہانی ہے، اور ابلیس بھی صرف ایک تصور ہے، سمجھے نا؟ حقیقت دونوں کی بھی نہیں ہے، لیکن جو کہانی اسلام نے گھڑی، میں اس گھڑی ہوئی کہانی پر جو ہے تبصرہ کر رہا ہوں۔ تو شاید جو ہے یہ ساحر لدھیانوی بھی یعنی انہی باتوں کو جو ہے اس کے ذہن میں تھی، تو وہ جو ہے اپنے لفظوں میں ان باتوں کو وہ کس طرح سے پرو رہا ہے۔ ابلیس خندزن ہے مذاہب کی لاش پر، پیغمبران دہر کی پیغمبری کی خیر۔ اب دیکھیے، پیغمبران دہر کی پیغمبری کی خیر، انسان الٹ رہا ہے رخ زیست سے نقاب۔ انسان الٹ رہا ہے رخ زیست سے نقاب، یعنی انسان جو ہے آج اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ زندگی کے چہرے پر جو صدیوں سے ایک پردہ پڑا تھا مذہب کے نام کا، دیکھیے زندگی کے چہرے پر مذہب نے ایک ایسا پردہ ڈال رکھا تھا کہ بھئی جو بھی ہونا ہے موت کے بعد ہونا ہے، یہ دنیا تو ایسے ہی ہے۔ یہ موت کے نام کا جو ہے جو کھلواڑ مذہب کرتے رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے زندگی کے چہرے پر یہ موت کا جو پردہ پڑا تھا، اور جو ہے مذاہب یہاں پر اپنی منمانیاں کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ بارش کا برسانے والا اللہ ہے، وہ بجلی چمکتی ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ ہے، یہاں تک کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر، ماؤں کی جو ہے رحموں کے اندر جو صورت گری کرتا ہے کہ بچہ ہوگا تو وہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، اس کے جو ہے اس کے اخلاق و اطوار کیسے ہوں گے، اس کے عادات و اطوار کیسے ہوں گے، اور جو ہے وہ کیسا ہوگا، امکا ڈھمکا ساری باتیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی ہے، یعنی وہی اللہ ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں صورت گری کرتا ہے۔ لیکن آج انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ دیکھیے وہ ڈی این اے سے وہ جو نکال رہا ہے نا، ایکس اور وائی کروموزوم نکال کر، اب وہ جو ہے پوچھتا ہے کہ بھئی جو مان لو جس کو بچہ چاہیے، تو وہ لوگ ان لوگوں سے یہ جو ہے انسان یہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کو لڑکا چاہیے یا لڑکی چاہیے؟ اگر لڑکا چاہیے تو اس کے بال کیسے چاہیے، اس کی آنکھیں کیسی چاہیے، اس کا چہرہ کیسے چاہیے، اور جو ہے اس کی جلد کا، اس کی اسکن کا کلر کیسے چاہیے، اور اس میں یہ فلاں بیماری جو ہے یہ آ سکتی ہے، تو تم کو بیماریوں کے ساتھ چاہیے یا بیماریوں کے بغیر چاہیے۔ اس بچے یعنی ساری پوری جو ہے صورت گری انسان کر رہا ہے۔ اب یہ دعوے قرآن کے کہ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، یہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ انسان الٹ رہا ہے رخ زیت سے نقاب،
مذہب کے اہتمام فسوں پروری کی خیر، الحاد کر رہا ہے مرتب جہان نو، الحاد کر رہا ہے مرتب جہان نو، دیر و حرم کے حیلہ غارت گری کی خیر، دیر و بہت خوب، دیر و حرم کے حیلہ غارت گری کی خیر۔ تو انسان اس قابل ہو گیا ہے۔ تو چنانچہ دیکھیں کہ ابلیس نے جو کچھ جو بھی کہا تھا وہ ساری باتیں آج پرفیکٹلی فٹ ہو رہی ہیں۔ اللہ ہر صورت میں ناکام ہو رہا ہے۔ اللہ نے جو کہا وہ ساری باتیں اس کی ناکام ہو رہی ہیں، اور ابلیس ہر لحاظ سے کامیاب ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچیں، غور کریں، ہے نا؟ تو یہاں آپ نے اس کا جو ہے پڑھ لیا، تو 120 آیت نمبر 120 میں کہا جا رہا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ وہ لوگوں سے وعدہ کرتا ہے، کون؟ ابلیس۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے فریب ہیں، اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہاں یہاں تو الٹ ہے بھائی، اللہ میاں تمہارے وعدے سارے فریب ہیں، تم خالی موت کے پیچھے والی کہانیاں سنا رہے ہو۔ لیکن ہم ابلیس کو جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے جو وہ کہتا رہا، آج دنیا جو ہے اس کو جو ہے مطلب آج کامیاب ہو رہا ہے۔ اس نے تمہارے سامنے یہ جو ہے تم کو چیلنج کیا تھا کہ میں تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا، وہ بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکے، تم آدم کو بھی نہیں روک سکے بھائی، تم اپنے آدم کو بھی روک نہیں سکے۔ آدم کے معاملے میں ابلیس کو کامیابی ہو گئی، اور اللہ میاں تم کو ناکامی ہو گئی، ناکام ہو گئے۔ روز اول ہی میں تم کو ناکامی کی صورت دیکھنی پڑی۔ یہاں پر مودودی صاحب ایک فٹ نوٹ میں یہ لکھتے ہیں، شیطان کا سارا کاروبار ہی وعدوں اور امیدوں کے بل پر چلتا ہے۔ ارے یہ تو الٹا کہہ رہے ہیں، ارے سارا وعدوں اور امیدوں پر اللہ میاں کا کاروبار چلتا ہے نا۔ آج تک مجھے یہ بتائیے جھوٹے وعدے نہیں، اللہ میاں نے جتنے وعدے کیے آج تک کبھی پورے ہوئے؟ کس کو ہوئے ذرا بتاؤ؟ لیکن نہ شیطان نے کوئی کتاب اتاری، نہ کوئی نبی بھیجا، نہ کچھ نہیں کیا، کوئی رسول نہ نبی، کچھ بھی نہیں۔ سارے کام آج بھی وہ خود کر رہا ہے۔ بھٹکانے کا بہکانے کا کام ایک ایک انسان کے دل میں جاتا ہے، اس کے خون میں روانی کرتا ہے، اس کی اپنی زبان میں۔ یا اللہ میاں اتنے مجبور ہیں، اتنے محتاج ہیں کہ ان کو اپنی عربی کتاب کو نان عرب تک پہنچانے کے لیے بھانت بھانت کے ترجمہ نگاروں کی ضرورت ہے، بھانت بھانت کے مفسروں کی ضرورت ہے، بھانت بھانت کے۔ دیکھیں کتنی مجبوری ہے اللہ میاں کی۔ یا اللہ، اے مجبور اللہ، تو سراپا مجبور ہے، محتاج ہے۔ لیکن ابلیس محتاج نہیں ہے، وہ اگر کسی کو بھٹکانا رہا تو اس کی اپنی لینگویج میں بھٹکاتا۔ مجھے بتائیے، اگر کوئی رشین ہے تو اس کو کوئی جو ہے کبھی ایسا ہوا کہ ابلیس جو ہے وہ بھٹکانے کے لیے کسی کی مدد دے رہا ہو کہ بھائی ذرا دیکھو میں فلاں آدمی کو بھٹکانا چاہتا ہوں، تم ذرا میری یہ جو ہے یہ اسکرپچر ہے میرا، اس کو تم جو ہے رشین لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کرو، ایسا یعنی ابلیس نے ایسا کبھی کہا؟ ابلیس کو ایسی کبھی محتاجی ہوئی؟ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن اللہ میاں محتاج ہے۔ اللہ میاں یہاں تک محتاج تھا کہ ابھی پیٹرو ڈالر آئے تو یہ چیز پاسبل ہو پائی کہ اللہ میاں کی عربی کتاب کو دنیا کے تقریباً 100-150 لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ جب عرب میں پیٹرول نکلا، اور وہ بھی امریکیوں کافروں کی جو ہے بدولت، جب عرب میں پیٹرول نکل آیا تو اس کی دمخم پر، اس کے بدولت جو ہے یہ ہو سکا کہ وہ اللہ میاں کی عربی کتاب کو رشین لینگویج اور دنیا کی جتنی لینگویجز ہیں اس میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکا۔ ورنہ یہ کام آج سے 50 سال پہلے اللہ میاں کی کتاب کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ میاں کی کتاب 1-2-3 لینگویجز میں جو ہے پھر رہی تھی دنیا میں، جہاں جو دے سکتا تھا، چاہے انگریزی تھی، چاہے جو ہے وہ فارسی تھی، اس طرح سے۔ بس ابھی پیٹرو ڈالر کی کرامات ہے کہ جو ہے اللہ میاں کی کتاب کو وہ دنیا کے کتنے لینگویجز میں جو ہے ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ لیکن ابلیس آج بھی مان لو ایک نئی بولی بھی کوئی بولنے والا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں، تو ابلیس اکیلا وہاں پر پہنچ جاتا ہے ڈائریکٹلی، بذات خود، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔
ابلیس وحدہ لا شریک ہے. ابلیس کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے. اللہ میاں ہر معاملے میں وہ کسی دوسرے کا محتاج ہے، اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کرنا پڑتا ہے. یعنی ایک حساب سے اللہ میاں کی عربی کتاب کو اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہو تو گویا کہ کتاب میں تم شرک کر رہے ہو. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ میاں جو ہے ہاں یہ کتاب میں شرک ہو گیا نا. اس کو آپ کہیں گے کہ شرک بالکتاب، کیونکہ دیکھیں کسی دوسری لینگویج میں اللہ میاں کا پیغام منتقل ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر کوئی دوسری لینگویج اللہ میاں کی بات کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہی ہے، ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک بالکتاب ہو رہا ہے. شرک بالکتاب ہو رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے یہاں جو کہا گیا، اس میں مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کا سارا کاروبار ہی وعدوں اور امیدوں کے بل پر چلتا ہے. وہ انسان کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جب کسی غلط راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو اس کے آگے سبز باغ پیش کر دیتا ہے. کسی کو انفرادی لطف و لذت اور کامیابیوں کی امید، کسی کو قوی سربلندیوں کی امید، اور کسی کو نوع انسانی کی فلاح و بہبود کا یقین، کسی کو صداقت تک پہنچ جانے کا اطمینان، کسی کو یہ بھروسہ کہ نہ خدا ہے نہ آخرت، بس مر کر مٹی ہو جانا ہے، کسی کو یہ تسلی کہ آخرت ہے تو وہاں کی گرفت سے فنا کے طفیل اور فنا کے صدقے میں بچ نکلو گے. غرض جو جس وعدے اور جس توقع سے فریب کھا سکتا ہے اس کے سامنے وہی پیش کرتا ہے اور پھانس لیتا ہے. اچھا اس کا مطلب اب دیکھیے، اس کا مطلب مودودی صاحب خود اس بات کو مانتے ہیں کہ شیطان جو بھی کرتا ہے خود بذات خود کرتا ہے، اور یہ سارے کام کرنے میں وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہے. لیکن اللہ میں یار محتاج، سر تا پا محتاج ہے یار. اگر آپ ابلیس اور اللہ کا موازنہ کریں، کمپیئر کریں، تو اللہ وہ ہے جو سراسر محتاج ہے، سر تاپا محتاج ہے، اور ابلیس وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے نا. جی کیا کہہ رہے ہیں ہندی والے بابا؟ کہہ رہے ہیں جی وہ انہیں وچن دیتا تتھا کامناؤں میں الجھاتا ہے، اور انہیں جو وچن دیتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اللہ میاں جو وچن دیتا ہے، کبھی اللہ میاں کا وعدہ پورا ہوا؟ پورا ہوا؟ ساری چیزیں پینڈنگ ہے. ابھی قیامت بھی ہونی ہے، سور پھونکا جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، لوگوں کو اٹھانا ہے، سب باقی ہے، ابھی سب پینڈنگ میں، سارا کام پینڈنگ میں چل رہا ہے اس میں. اچھا انہوں جو ہے اللہ میاں بھی جو ہے اب وہ ان کا پورا کاروبار بند کر دیے. وہ ہوتا نا ایگزیبیشن ختم ہو جانے کے بعد میں سارے اسٹال سب بند کر دے کے اس کے لکڑیاں بکڑیاں وہ جو ہے ٹٹیاں وٹیاں سب نکال کے پھینک دیتے سن. یعنی مطلب یہ ہے کہ نبوت ختم، رسالت ختم، اب نیا پیغام کوئی نہیں آئے گا. اب ابلیس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جبریل کو جو ہے چھٹی ہو گئی پرماننٹ، جاؤ بھائی جاؤ، اب تمہارا کام ختم ہو گیا. اور اللہ میاں بھی جو ہے پیچھے گاؤ تکیا رکھ کر آرام سے جو ہے ایسا لیٹے تھے کہ ان کو نیند لگ گئی. اللہ میاں بھی سو رہے ہیں، نبوت کا سلسلہ بند، رسالت کا سلسلہ بند، اور جبریل کا آنا جانا وہ بھی بند. اور چھٹی کس کو ہے؟ ابلیس کو. اب آپ دیکھیے ابلیس کو چھٹی ہے، ابلیس کو یعنی ابلیس کو جو ہے ابلیس کی چھوٹ ہے کہ وہ سارے کام خود کر رہا ہے. تم اب بتائیے، نمائش اور میلہ جانے کے بعد بولتے نا بچے کہ ابھی اگلے سال آئیں گا میلہ یہاں، تو یہاں ایک ہی شو ہے، بس کچھ نہیں ہے، ایک ہی شو ہے بھائی ونس فار آل ہے. ایک بار ہو گیا بات ختم. اب جو ہے اللہ میاں پورا سب کہاں کر کے کتاب کر دے، وہ جو ہے پورا بند کر دے کے اب وہ سب کو جو ہے اپنے اپنے سب بند، سارا کام بند. اس کے بعد جو ہے اللہ میاں بھی آرام سے ابھی یعنی حالت خراٹے میں ہے، خراٹے لے کے سو رہے ہیں. اور ابلیس جو ہے اپنے سارے کام خود کر رہا ہے. ابلیس لگا ہوا ہے اور کامیابی ہے. اس نے جو کیا، جو بتایا کہ میں ایسا بہکا کے رہوں گا، وہ بہکا رہا ہے. اور اللہ میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سک رہے ہیں اس کا، کچھ بھی نہیں. سوچئے کیا کام ہے. اچھا آیت نمبر 122، اچھا نہیں سوری، آیت نمبر 121، اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا. چھوٹی چھوٹی آیت فالتو میں جو ہے اس کو ایک آیت بنا دیتے نا. اوپر والی بتی سی آیت، چھوٹی سی آیت، اس کے بعد یہ آیت جو ہے، یہ دونوں باتوں ایک کر سکتے تھے. اس کو الگ، اس کو الگ، اس کو ایک نمبر ڈالنا، اس کو ایک الگ سے آیت بولنا. دیکھو کیا بھیڑنگ کا کام ہے.
آیت نمبر 121 میں کہا گیا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہیں پائیں گے. کیا بات ہے یار. اچھا آپ بار بار غور کر رہے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں کس صورت میں ہو رہی ہے؟ یہ کون سا چیپٹر ہے؟ سورہ نساء، عورت، سورہ عورت. آپ کو یہ بات نہیں بھولنا ہے، اور آپ یہ انتظار کرتے رہنا ہے کہ جو ہے یہ جو ہے آخر اس میں عورتوں کے بارے میں آخر کہاں کون سی آیت آئے گی، یہاں تک کہ آپ کا انتظار ختم ہو جائے گا اور جو ہے یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا، اور آپ کی یہ امید دھری کی دھری رہ جائے گی. کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں. اچھا، تصور میں بھی سچ والا جی، کوئی بھی انسان جب یہ سوچتا ہے کہ مر جانے کے بعد کیا ہوگا تو وہ کیا سوچتا ہے کہ میں وہاں سے بھاگوں گا بول کے، موقع دیکھ کے میں بھاگ جاؤں گا؟ یعنی دیکھیے کوئی بھاگ نہیں سکتا. یعنی دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے وہ بھاگ نہیں پائیں گے، جس سے وہ بھاگ نہیں پائیں گے. یعنی قرآن کا انداز جو ہے آپ کو ایسا لگتا ہے ایک تو وہ اتاولا ہے، ایک تو اس کے دماغ میں جو کچھ بھرا ہوا ہے بھوسا، وہ اپنے بھوسے کے دماغ ہی سے جو ہے ہر چیز کو سوچتا ہے. اور اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ قرآن کے لکھنے والے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کی آنکھوں پر ایک گہرے رنگ کا چشمہ لگا ہے. اچھا، اس چشمے کی وجہ سے وہ اس کو ہر چیز دھندلی نظر آتی ہے، اور وہ چشمہ جس رنگ کا ہے اسی چشمے کی جو ہے ہر چیز اس کو نظر آتی ہے. یہ اتنا بڑا جو ہے اتنی بڑی کمی ہے اور اتنی بڑی علت ہے قرآن کی کہ وہ اس کی وجہ سے سارے کام، اس کی ساری باتیں بے ڈھنگی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اپنے آنکھوں کا چشمہ نکالنے کے لیے، ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. ساری دنیا سے یہ جھگڑا کر لے گا لیکن اپنی آنکھوں کے اوپر کا چشمہ نہیں ہٹائے گا. جی جناب، کیا کہہ رہے ہیں ہندی والے بابا؟ انہی کا نواس تھا نرک ہے اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. کیا بات ہے یار، کیا ہے، کیا کمال ہے قرآن کا. اچھا، اب آپ دیکھیے آیت نمبر 122 میں کہا گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اب دیکھیں قرآن اپنے منہ میاں مٹھو، ایک تو وہی جنت کی بات جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اب رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، واہ کیا بات ہے، اور نیک عمل کیے. اچھا، نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل بھی وہی ہے جو ہے جس کو قرآن نیک کہہ رہا ہے، باقی دوسرے نیک عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے قرآن کی نظر میں. تو رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے جنات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. کیا بات ہے یار، کیا کمال ہے واقعی. جہاں دیکھو جنت کا جو ہے ذکر آتی، نیچے سے نہریں بہ رہی ہے نا. کیا کمال ہے. مطلب نسیم شیخ جی جائیں، نسیم شیخ جی جائیں وہاں. جی نسیمہ بہن، آپ کو جنت میں جانا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں جانا ہے مجھے جنت میں نہیں جانا ہے. میں آلریڈی جنت میں ہوں بولیں گے. جی قرآن جو ہے جنت کا ذکر کرتے ہی کیا کہہ رہا ہے، اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ندیاں بہ رہی اور اس میں تم ہمیشہ رہیں گے. اچھا، اب ذرا سوچئے کہ آپ کو بھی اگر دیکھیے دنیا میں بھی آپ کو ایک ایسی جگہ لے جایا جائے جہاں آپ ہیں اس کے نیچے سے مان لو کوئی نہر بہ رہی ہے. اچھا، پہلے تو یہ انداز ہی بڑا بے تکا ہے کہ نیچے سے آزو بازو سے نہروں کا بہنا سمجھ میں آ سکتا ہے، نیچے سے نہر بہنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یعنی آپ جس جگہ کھڑے ہیں وہ جگہ ٹرانسپیرنٹ ہے، شیشے کی، اب یہی مقصد ہوگا نا. ورنہ 5 اسٹار ہوٹل کی بات کر رہے جس میں فلور جو ہے تو گلاس کا رہتا اور نیچے سے آپ کو بہتا ہوا پانی نظر آتا. نیچے سے بہتا پالا نظر آ رہا. ٹھیک یہی ہے نا. یعنی گویا کہ آپ کو ایک ایسی 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کو جو ہے ٹھہرایا گیا جس کے نیچے سے نہر بہ رہی ہے، اور آپ سے کہہ دیا گیا کہ عبدالحمید صاحب اس میں آپ ہمیشہ رہنا ہے.
اچھا آپ جو ہے ٹھیک ہے یہاں آپ آ گئے 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن مہینہ 2 مہینہ سال ہو گیا. مجھے بتائیے آپ اس جگہ سے اکتا نہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ پانی بہتا ہو کب تک دیکھیں گے وہ نیچے سے؟ ہمیں خالدینہ کہنے کے بعد میں آپ اللہ میاں کو بس نہیں ہو خالدینہ فیہا ابدا بھی دو یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سوچیے ذرا، اس میں ان کے ہمیشہ جتنا ہمیشہ بور رہیں دکھ رہا، کتنا بور ہو جائے گا آدمی. دیکھیں یہ قرآن کا انداز دیکھیں، اور یہ میکسیمم جگہوں پر جو جہاں سچ والا جی، یہ جنت کی ڈیفینیشن میں مطلب اتنا ہی ہے قرآن میں، بس نہریں بہیں گی، اس کے علاوہ کوئی ڈھنگ کی بات ہی نہیں نظر آ رہی ابھی تک. 2-3 جگہوں پر یہ کہا گیا کہ وہ نہریں کئی کی ہوں گی، دودھ کی ہوں گی یا شہد کی ہوں گی. ایک جگہ یہ کہا گیا. اچھا وہ تو اور بھیانک ہے منظر. آپ وہ منظر کو تھوڑا امیجن کریں کہ آپ کے نیچے سے شہد کی نہر بہ رہی ہوں گی، کیسا لگے گا ذرا سوچیے آپ، تو امیجن کریں آپ. یا دودھ کی نہر بہ رہی ہے، اچھا لگتا ہے. پانی کی جو ہے پانی کا بہنا نہر کی صورت میں اس لیے ہماری آنکھوں کو اچھا لگتا ہے کہ پانی میں جو سیلانیت ہے، جو لیکویڈیٹی ہے، دودھ یا شہد کے مقابلے میں زیادہ ہے. اب سمجھے، پانی جب بہتا ہے تو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، تو اس ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کو بھلا رکھتا ہے. لیکن اسی پانی کی جگہ دودھ یا شہد ہو تو یہ منظر آپ کی آنکھوں کو اچھا نہیں لگتا. جو لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ منظر انسان کی آنکھوں کو بھلا نہیں لگ سکتا. لیکن کیا کریں یار، کیونکہ جو ہے قرآن کی فضولیات، یہ بھونڈے پن کو جو ہے کیا کریں. کیونکہ دیکھیں قرآن کے لکھنے والے کے نزدیک شہد ایک بہت 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 قیمتی چیز ہے اور ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا تھا. یا دودھ ان کو بہت کم، ان کے لیے کمیاب تھا، بہت کم ملتا تھا، شاید ان کے ہاں دودھ کا شارٹیج تھا. تو اس وجہ سے ان کو لگا کہ یار جو ہے میں لوگوں کو للچانے کے لیے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے میں ایسا بتاؤں کہ یار جو ہے تم ایسی جگہ جاؤ گے اے مومنو کہ وہ جنت کیسی ہے کہ وہاں پر دودھ کی نہر، اتنا دودھ ہوگا. ارے یار اتنا دودھ ہوگا، کیا کرنا ہے بھائی، چلو جہاد پہ چلو. اچھا شہد، ہاں بھائی شہد تو میں جو ہے پتہ نہیں کتنے سال پہلے کھایا تھا، مجھے شہد اور چاہیے یار. اچھا تم کو شہد چاہیے، اچھا ٹھیک ہے، جنت ایسی جگہ ہوگی جہاں پر شہد کی نہریں ہوں گی. اچھا شہد کی نہریں ہوں گی، اچھا وہ جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، چلو جہاد پہ چلو، جہاد پہ چلو. یہ پرانی معاملہ کہانیوں میں جو بچوں کو ایپیسوڈ بتاتے تھے نا کہ گارڈن رہے جی گا، وہاں پیڑ جی، لگے ہوں گے، اس کو ٹافیاں لگی ہوئی ہوں گی، اس کو ٹافیاں کیک لگی لگے ہیں، ہوئے جی ہوں ہاں گے. جی. وہ کیک کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ جو ہے لگے ہیں جو ہے مطلب پیڑ پر، تو بچے جو ہے وہ آئس کریم لگے ہیں. ایگزیکٹلی یہ دودھ کی یا شہد کی نہروں کا جو ہے جو تصور ہے، ایگزیکٹلی یہ بچکانہ ذہن کو تو اٹریکٹ کر سکتا ہے. لیکن جن کے ذہن، جن کی سوچیں پختہ ہیں، یہ ان کے نزدیک قرآن کی یہ باتیں بچکانہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی حیثیت ہی نہیں ان کی. جی جناب کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ قرآن کا یہ کہنا کہ وہ ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اللہ بھی تو وعدہ کر رہا ہے نا بھائی. اگر یہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ شیطان وعدے کرتا تو اللہ بھی تو فالتو. ابھی تک اللہ کی کون سی بات پوری ہوئی، ذرا بتاؤ کون سی بات پوری ہوئی. اور پھر یہ بھی اپنے منہ میاں مٹھو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا بھائی. اللہ ہی تو سچی بات بولتا ہے نا، باقی سارے جھوٹے ہیں. اللہ میاں جبکہ بڑے ایک سچے بھی ہیں. سچ پروف نہیں ہوا، اللہ کا ایک بھی سچ قرآن سے بھی پروف نہیں ہوا، دوسرا تو چھوڑی دو. جبکہ ابلیس کی ساری باتیں پروف ہو رہی ہیں. آپ سوچئے، ہو رہی ہیں نا کہ ابلیس کسی کا محتاج نہیں ہے. ابلیس کو جو ہے، ابلیس نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ جو ہے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا کہ وہ تیری خلقت میں، تیری مینوفیکچرنگ میں چینج کر کے رہیں گے. تو یہ ابلیس کی جو ہے ساری باتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پوری ہو رہی ہیں، ہو رہی ہے نا.
جی جی جناب، ہندی والے بابا دیکھیے کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ دودھ اور شہد، سچ والا جی، یہ دودھ اور شہد کی تو ایسی بیوقوفی کی بات دکھ رہی کہ مطلب ایک لمیٹڈ انسان کی جو خواہشات ہے وہ، جبکہ پوری دنیا کے کتابوں میں، لٹریچر میں پانی کو زندگی مانا گیا. ہاں جہاں ظاہر بات پانی ہے. ہے، جہاں جی بہتا دریا ہے، اس کے کناروں پر تہذیبیں، سभ्यताएं ڈیولپ ہوئی. ایگزیکٹلی اب یہ ایگزیکٹلی. پانی چھوڑ کے دودھ اور شہد میں پھنسے ہوئے ہیں بس. کیا کیا بتائیں. آپ نے یہ ایگزامپل بالکل صحیح دی. یعنی بچے جو ہے اپنے کارٹون میں، ہاں بچوں کے جو کارٹون ہوتے ہیں اس میں وہ جو رنگ برنگ کے جو ہے جو پورا منظر ہوتا ہے، اس میں پیڑ پودے ہیں، تو پیڑوں پر جو ہے ٹافیاں لگی ہیں. بچے جس ٹافی کو پسند کرتے ہیں وہ ٹافی لگی ہے. بچے جس کیک کو پسند کرتے ہیں وہ کیک لگے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، کیونکہ بچوں کو جو ہے بہلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. قرآن نے بھی ایگزیکٹلی وہ بچکانہ ذہنوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن کا لکھنے والا بھی اس کا ذہن اس سے اونچا نہیں جا سکا. تو دیکھیں، ہم قرآن کو پڑھ کر اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ پر غور کر کے اس کے اندر کتنا بچکانہ پن ہے، کتنا جھول ہے، اور کتنی آؤٹ ڈیٹڈ باتیں ہیں، کتنی کھوکھلی باتیں ہیں، کتنی حقیقت سے پرے باتیں ہیں. یہ ہم ایک ایک روزانہ ہم درس قرآن میں یہ ساری باتیں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور یہ کام اسلام کی تاریخ میں بالکل پہلی بار ہو رہا ہے. بڑے مبارک ہیں، یعنی قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو یہ لائیو پروگرام میں اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں اور سن رہے ہیں یہ لائیو پروگرام کی یہ قرآن کیا ہے. ایگزیکٹلی ان کو سمجھ آ رہا ہے. میں اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں کر رہا ہوں. ارے بھائی، قرآن جیسا ہے ایز اٹ از میں دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ دنیا دیکھے، دنیا سنے کہ قرآن کیا ہے. قرآن کے بارے میں بڑے بڑے حوے ہمارے سامنے کھڑے کیے گئے کہ قرآن فلاں ہے، قرآن امکا ہے، ڈھمکا ہے، چمکا ہے. کیا ہے بھائی، کیا ہے؟ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں نا، روزانہ دیکھ رہے ہیں. ابھی تقریباً دیکھیے 81 ایپیسوڈز ہو گئے ہیں. ہاں، ہم تقریباً 5 پارے جو ہے اب ہم ختم کر رہے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو ہے اس میں انسانیت کے لیے کیا ہے، قرآن نے ہمیں دیا کیا ہے، قرآن کا بیان کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہ اتنے سارے 81 ایپیسوڈز میں ہمارے لیے مار دھاڑ، قتل و قتال، جنگ و جدال، خون خرابہ تو بھرا ہے، لیکن انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے؟ انسانیت کی سوچ کو جو ہے بالیدہ کرنے والی کون سی باتیں ہیں؟ انسان کی سوچوں، اس کے اندرون کو پاکیزہ کرنے والی کون سی باتیں ہیں؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے اس میں کون سے گر ہیں، کون سی نصیحتیں ہیں، کون سے کام کی باتیں ہیں جس سے انسان واقعی متاثر ہو؟ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. چلیں بھائی، پھر بھی ہم اس امید پر آگے چلیں گے. 5 پارے تقریباً ختم ہونے آ گئے ہیں، اب رہ گئے ہیں 25 پارے. چلو ٹھیک ہے، ہم یہ سفر بھی طے کریں گے، اور ہم اس سفر کے دوران جو قرآن جیسا ہے ویسے ہی پیش کریں گے. اگر قرآن میں کہیں کوئی اچھی بات آئے تو ہم اس کو بھی بیان کر دیں گے، اور قرآن میں جو چیز جیسی ہے ہم بغیر لاگ لپیٹ کے، بغیر کچھ کمی بیشی کے ہم دنیا کے سامنے جیسے کا ویسا بتا دیں گے. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا مشن ہے، یہی چیز ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں، اور یہ کام اسلام کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے. چلیں جناب، 1 گھنٹے کے اوپر ہو گیا. چلو جی، ہندی کی لائن پڑھ لیتا ہوں میں. جی جی تتھا جی. جو لوگ ایمان لائے اور ستکرم کیے، ہم انہیں ایسے سورگوں میں پرویش دیں گے جس میں نہریں پرواہت ہوں گی، وہ اس میں سدا واسی ہوں گے. یہ اللہ کا ستیہ وچن ہے، اور اللہ سے ادھک ستیہ کتھن کس کا ہو سکتا ہے؟ کوشچن مارک. کوشچن مارک ہے، کس کا ہو سکتا ہے بھائی؟ سوچ لو ذرا. سوچ لو. اچھا، آپ کو یاد ہے نا عبدالحمید صاحب، شروع میں جو ہے ہمارے کچھ ایسے بھائی بھی ہیں، مومن بھائی، ان لوگوں کا ہم پر یہ الزام تھا کہ ہم فضول میں، فالتو میں جو ہے قرآن کی جو ہے کا مذاق اڑائیں گے، قرآن کا استہزاء کریں گے. تو آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم نے کبھی استہزاء کیا ہے؟ کبھی ہم نے مذاق اڑایا ہے؟ بلکہ اگر نہیں، اب دیکھا وہ جائے تو ہم ان لوگوں سے زیادہ ہم سنجیدہ ہیں. سنجیدگی کے ساتھ ہم ان کی ہی چیزوں کو پڑھ کے بتا رہے. مودودی نے کیا بتا لکھے، رہے. عزیز ہاں الحق نے کیا لکھے. جی ہاں. اب وہ اس کے پڑھتے وقت اس میں بیوقوفی کی بات نکلی تو فطری طور پہ کبھی
कोई हंसी आ जाना वो अलग बात है, लेकिन वो तो एक अलग क्या बात है करेंगे वो जो उसमें? इंसान की जो है जिंदगी का हिस्सा है, हंसना रोना बोलना चालना इस तरह से, तो वो तो अलग अलग बात है। लेकिन कुरान को लेकर हम मजाक उड़ाना ये हमारा मकसद नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। हम इस मामले में बड़े संजीदा हैं, बड़े सीरियस हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कुरान क्या है और क्या नहीं है। लोगों ने कुरान को क्या समझा जो कि है नहीं, और लोगों ने कुरान को वो नहीं समझा जो कि है। तो हम यही चीज दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं रोजाना। चले भाई, अब हम इजाजत चाहते हैं चलो, आप सच फिर वाले जी आपसे 2 मिनट आज। दीजिए। जी जी जी, ये शर्मा जी का 40 रुपीज का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया। और ये जगदीश राठौड़ जी कह रहे हैं, देवी देवता अर्थात देने वाले सच वाला जी, अगर आप दुनिया को कुछ अच्छा दे रहे हैं तो आप भी देवता समान हैं। ये हाँ सही कल्चर है, बात देखिए सच वाला जी, है, ये हिंदुस्तान का। बिल्कुल नहीं। यानी देवी का मतलब वो माँ या फिर वो माँ समान कोई खातून जो किसी को देती है। और जाहिर बात है देवता क्या होता है, किसी को देता है। मान लो ज्ञान दे रहा है या अपना जो भी अपने उसके पास जो कुछ है जो भी है, अपना टाइम दे रहा है, अपना क्वालिटी टाइम दे रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है, या अपना जो है अपनी नॉलेज दे रहा है। तो सारा ये क्या कहलाएगा? यानी हम जिस संस्कृति से हमारा ताल्लुक है, जिस मिट्टी से हम जो है हम ताल्लुक रखते हैं, इस मिट्टी की यह संस्कृति रही है, ये उसका जो है ये उसका जो है क्या कहना चाहिए, ये परंपरा रही है कि देने वाले को देवता कहा जाता है। तो इस एतबार से अल्लाह जिसे कहा गया, क्या वो देवता है? क्या दिया है उसने हमें बताया? भाई अकीदे अलग जगह, अकीदे ये है कि नहीं भाई उसने दुनिया को बनाया, उसने इंसान को बनाया, भाई ये अकीदे हैं आपके। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अल्लाह ने हमें दिया क्या है वाकई। ये किताब अगर अल्लाह की है तो इस किताब ने हमें क्या दिया है, ये सवाल है हमारा। जी जी जनाब, आगे चलिए। जी, ये आयम जी का $2 का सुपर चैट है। आदरणीय सचवाला जी, प्यारे अब्दुल हमीद भाई, नमस्ते जी, नमस्ते आयम जी, थैंक यू आपका। शर्मा जी का सुपर चैट है, सचवाला वलिये खालिके कायधान प्रणाम। अच्छा जी। ठीक संदीप है। पंजाबी भाई का 100 रुपीज का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया संदीप भाई। और एक शायद सुपर चैट अनस्टार हो गया मेरे से गलती से, ठीक है। गिरगिट जी का सुपर चैट है, टीवी डिबेट में सचवाला जी क्या धोया, मुझे मजा आया। अच्छा भाई ठीक है। सिल्विया जी का $2 का सुपर चैट है, जो वैसे भी सर्कमसिजन टीवी जो ऑफ है माइनर्स। उसमें कोई कोई ऐसा तगड़ा जो है अगर आलिम दीन आए तो फिर उसको धोने में मजा आएगा। अभी ये बेचारे लल्लू पंजू जो है वो, इनको मैं क्या बात करूं, मुझे भी कभी हंसी आती है इनसे, मैं क्या बात करूं, इनको कुरान की किसी एक भी आयत का पता नहीं। मैं तो चाहता हूं कि कोई आए वाकई तगड़ा, जिसको कुरान का ज्ञान हो और फिर कुरान पर जो बात करना चाहे। टीवी डिबेट टीवी पर मैं ऐसे किसी शख्स के साथ बात करना चाहता हूँ। ये तो वैसे ही जो है बेचारे हैं, उन पर उनसे अगर मैं उनको धो भी दूं तो क्या फर्क, मुझे जो है मुझे खुद की हंसी आएगी, यार मैं कैसे बंदे को धो रहा हूँ। मुझे धोने में उस वक्त मजा आएगा जो वाकई सामने जो है ये टक्कर का बैठा हो, तो उसको मैं धोना चाहता हूँ। कोई ऐसा आए तो तब मैं बताऊंगा दुनिया को कि जो है धोना किसे कहते हैं। जी जी जनाब, आगे चलिए। सिल्विया जी का $2 का सुपर चैट है, सर्कमसिजन ऑफ माइनर्स इज अ क्राइम, मस्ट बी प्रोहिबिटेड। जी। जी जी डेफिनेटली ये वॉइस क्राइम है, मैन सही जी बात। कहते हैं, what surprises is how much people get brainwashed। जी, वो शुक्रिया आपको जी याद वॉइस है मैन। हमारे एक जो है वो मार्कोनी साहब तशरीफ लाते हैं हमारे पास, उन्होंने जो है 2 बार कहा कि जो है वो उनके यहाँ सर्कमसिशन को लेकर बड़े मेडिकल जो है कुछ वैल्यूज हैं, वो बड़े बड़े किसी मेडिकल फाउंडेशन की तरफ से। वो मैंने उनसे दोबारा भी जो है उनसे पूछा, रहे भाई आपने ये वादा किया था, कहाँ है अभी? कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं लाए। अब क्या करें यार, अजीब मामला है, बड़े अच्छे इंसान है वो। जी जी, एक्स मुस्लिम नसीम जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है, कहती हैं मुझे जन्नत में नहीं जाना, जन्नत में मैं रहती हूँ। जी। हाँ जी सही बात है, बिल्कुल। आपको जन्नत में है भाई, आपको जन्नत की भला क्या जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। सही वॉइस बात है। मैन जी कहते हैं, पानी ज्यादा कीमती है, जिंदगी उसी से चलती है। हाँ जी भाई, भाई, अगर बिल्कुल देखा सही। जाए तो शहद और जो है दूध की वैल्यू नहीं है पानी के मुकाबले में, है ना?
आपको बहुत प्यास लग रही है, आप जो है आपका हलक जो है सूख गया है, तौस लगी है, तो ऐसे मौके पर आपके सामने शहद का भी एक कप है, दूध का भी एक कप है और पानी का भी कप है, आप क्या चीज पीना चाहेंगे? क्या चीज पीना पानी चाहेंगे? पियेंगे, प्यास लगने वाला शहद नहीं पियेंगा कभी। नहीं, जाहिर बात है, कभी नहीं। शहद और दूध से प्यास नहीं बुझती भाई, पानी से बुझती है। तो बहरहाल अल्लाह मियाँ क्या करें, बस अल्लाह मियाँ है वो। जी जनाब, जल ही जीवन है। सही जी। IMG का $2 का सुपर चैट है, बहुत ही सही कहा आपने अब्दुल हमीद भाई जी। IMG बहुत शुक्रिया। IMG का फिर से $5 का सुपर चैट है, आदरणीय सचवाला जी आपका दिल की गहराइयों से आभार जी। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सचवाला जी अभी हम शुरू करेंगे आधे घंटे के बाद में। हाँ, आधे घंटे बाद, जब तक जो है हम आप जरा चाय वाय पीकर ताज़ा दम हो जाएं, चाय बिस्किट उस्किट खा लें, फिर हम आधे घंटे बाद आपसे जुड़ेंगे। आज की स्ट्रीम भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो आपकी किताब के पेजेस बढ़ते ही जा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। वो मैं चाह रहा हूँ कि वो 100 पेजेस की हो जाए किताब वो। अच्छा भी ठीक है। जी, तो चलिए जनाब, अब हम इजाजत चाहते हैं सभी भाइयों से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।